नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। पिछली वीडियो में हम न्यू बुक 4 के सबक नंबर 7 की तमारीन पर थे। हमने सवाल नंबर 7 को मुकम्मल कर लिया था और आज इंशाअल्लाह ताला हम अपनी इस वीडियो का आगाज़ इसके सवाल नंबर 8 से करेंगे। अगर आप ओल्ड बुक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो ओल्ड बुक 2 के सबक नंबर 17 की तमारीन के सवाल नंबर 8 को खोल लें। तो सवाल नंबर 8 है, इक़राइल अमसिलतल आतियता ली लामित तालीली, यानी कि लामुत तालील के लिए हमने इन मिसालों को पढ़ना है। अब यहाँ पे देखें, ये प्रिंटिंग की गलती हो गई है। यहाँ पर ये नदरुसा नहीं बल्कि नदरुसु होना चाहिए। इसके इस फतह को दमा में तब्दील कर दें तो ये जुमला कुछ यूं हो जाएगा, नदरुसुल लुगतल अरबियता। नदरुसु क्या है? फ़ेलुन मुदारिउन मरफ़ून बिद्दम्मा है, अल फ़ाइलु दमीरुन मुस्ततिरुन व तक़दीरुहु नहनु। और अल लुगता ये इसका मफ़ूलुन बिही है और अल अरबियता अल लुगता की नात है। अब आगे है, लिनफ़हमल क़ुरआनल करीमा वल हदीसन नबविय्य शरीफ़ा। तो अब यहाँ पर ली लामुत्तालील है, नफ़हमा फ़ेलुन मुदारिउन मंसूबुन बिलफ़तह है और अल क़ुरआना ये इसका मफ़ूलुन बिही है और अल करीमा अल क़ुरआना की नात है। वा हर्फ़ अत्फ़िन है और अल हदीसा मातूफ़ुन अला अल क़ुरआना है और अन नबविय्या अल हदीसा की नात नंबर 1 है और अश शरीफ़ा अल हदीसा की नात नंबर 2 है। यानी कि हम कुरान करीम की ज़बान को पढ़ रहे हैं ताकि हम कुरान करीम और हदीस नबवी शरीफ को समझें। तो अगर हम इस नफ़हमा की जगह पर इसका मज़दर लगाएं तो हम क्या लिखेंगे? देखें, ये फ़ेल है फ़हिमा या फ़हमू और इसका मज़दर होता है फ़हमुन। तो फिर हम लिखेंगे लिफ़हमिल क़ुरआनिल करीमी, क्योंकि अब यहाँ पर ली हर्फ जर होगा। फ़हमी जो कि एक मज़दर है, ये यहाँ पर इसम मजरूर होगा, वह हुआ मुदाफ़, और अल क़ुरआनी इसका मुदाफ़ इलैहि होगा और अल करीमी अल क़ुरआनी की नात होगा। ठीक है ना? अब देखें, इस जुमले में ये फ़हमा जो है मंसूब है, इसलिए अल क़ुरआना भी मंसूब है और अल करीमा भी मंसूब है। क्यों? क्योंकि अल क़ुरआना इसका मफ़ूलुन बिही था और अल करीमा अल क़ुरआना की नात था। लेकिन जब हमने कहा लिफ़हमिल क़ुरआनिल करीमी, तो इस सूरत में चूंकि फ़हमी मजरूर हो गया, ठीक है, और ये मुदाफ़ भी है, इसलिए अल क़ुरआनी इसका मुदाफ़ इलैहि हो गया और अल करीमी ये अल क़ुरआनी की नात हो गया, इसलिए तीनों मजरूर हो गए। और अगर हमें इसके बाद बाकी जुमला भी लिखना हो तो फिर ये वल हदीसिन नबवी शरीफ़ी हो जाएगा, क्योंकि अल क़ुरआनी के मजरूर होने की वजह से इसका मातूफ़ भी मजरूर हो जाएगा और फिर इस मातूफ़ के मजरूर होने की वजह से इसकी नात भी मजरूर हो जाएगी। नदरुसुल लुगतल अरबिय्यता लिनफ़हमल क़ुरआनल करीमा वल हदीसन नबविय्य शरीफ़ा। देखें, ये जुमला कितना खूबसूरत है और बहैसियत मुसलमान हमारे लिए कितना अहम है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कुरान पाक की ज़बान को सीखें ताकि हम कुरान पाक को समझ सकें। देखें, कुरान पाक हमारी ज़िंदगी में
حقیقی خوشی اور سکون کی چابی ہے، لیکن ہم میں سے یہ بات بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ تو ہماری زندگی میں خوشی اور سکون لانے والی چابی کون ہے؟ قرآن پاک۔ وہ کیسے؟ کیونکہ قرآن پاک ہی ہمیں وہ طاقت، ہدایت اور مقصد حیات دیتا ہے جو ہمیں اللہ کی دی ہوئی اس زمین پر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھاتا ہے۔ دیکھیں نا، ہم لوگوں میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نماز روزہ کی پابندی بھی کرتے ہیں اور صدقہ خیرات بھی دیتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض اوقات وہ اپنی ناسمجھی میں بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ وہ قرآن پاک کی تعلیمات سے ہی ناواقف ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں وہ جو پڑھتے رہتے ہیں وہ تو اسے سمجھ ہی نہیں پاتے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کر ہم قرآن پاک کی بہت سی آیات کا ترجمہ جب کریں گے نا، تو میری طرح آپ بھی اپنے آپ سے سوال کرنے لگیں گے کہ کیا ہم ان سب باتوں پر عمل کر رہے ہیں؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ان سب باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ ہم چند ایک باتوں پر تو عمل کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی اکثر باتوں پر ہم عمل نہیں کرتے۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں قرآن پاک کو اپنی زندگی میں ایک چراغ کی حیثیت دینی چاہیے۔ ہم جب کبھی کسی مشکل میں پھنس جائیں اور ہمیں کچھ سمجھ نہ آئے کہ اب کیا کریں، تو فوراً قرآن پاک میں اس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ دیکھیے، قرآن پاک صرف اس لیے تو نازل نہیں ہوا تھا کہ ہم اس سے صرف ثواب حاصل کریں۔ ٹھیک ہے، ہم اس سے ثواب بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ تو ایک میسج ہے۔ اگر ہم اس میسج کو سمجھیں گے نہیں تو پھر اس پر عمل کیسے کریں گے؟ تو قرآن پاک خوشی کی کنجی ہے اور عربی زبان قرآن پاک کی کنجی۔ یعنی عربی زبان ہی وہ چابی ہے جس کے ذریعے ہم قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، ہمیں اگر عربی زبان آئے گی تبھی تو ہم قرآن پاک کی آیات کو سمجھ پائیں گے، اور اگر سمجھیں گے نہیں تو ان پر عمل کیسے کریں گے؟ خواہ ہم اسے ساری زندگی عربی میں پڑھتے رہیں تب بھی ہم اسے سمجھ تو نہیں پائیں گے۔ خواہ ہم اس کا ترجمہ ہی کیوں نہ پڑھ لیں، پھر بھی قرآن پاک ہمارے دل پر اس طرح اثر انداز نہیں ہو سکتا جیسا کہ یہ عربی زبان میں اثر انداز ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک ہماری خوشی اور کامیابی کی چابی ہے اور عربی زبان قرآن پاک کی چابی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم عربی زبان کو پڑھ رہے ہیں، اور یہ سب گرامر جو ہے نا، یہ ہمیں اس قابل بنا دے گا کہ ہم عربی زبان کو سمجھ سکیں۔ لیکن یہ سب کارنامہ جو ہے نا، یہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کا ہے، جنہوں نے اتنی خوبصورت اور جامع کتابیں لکھی ہیں۔ یہ تینوں کتابیں جو ہیں نا، یہ قرآن پاک پر بیسڈ ہیں۔ اگر آپ ان 3 کتابوں کو سمجھ لیں گے تو سمجھیں کہ آپ نے 80 سے 85% تک قرآن پاک کو سمجھ لیا ہے، اور باقی جو 15% الفاظ رہ جائیں گے نا، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی میں آپ کو آخر میں کرا دوں گی۔ تو اب محنت کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ میں نے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے روٹ ورڈز آپ کو کرا دیے ہیں۔ یہ سب روٹ ورڈز جو ہیں نا، یہ میرے اس یوٹیوب کے چینل پر روٹ ورڈز کی لسٹ میں موجود ہیں۔ چونکہ یہ بالکل شروع والی ویڈیوز تھی نا، اس لیے ان روٹ ورڈز میں آواز کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت میرے پاس ایکسٹرنل مائک نہیں تھا۔ لیکن مدینہ عربک کورس کے ختم ہونے پر اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تو میں انہیں انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ بنا دوں گی۔ تو چلیے ابھی اپنے سبق پر واپس آ جاتے ہیں۔
جز نمبر 2 ہے قام المدرس لیکتب علی السبورتی۔ تو اب یہاں پر قامہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے اور المدرس یہ اس کا فاعل ہے اور لی جو ہے یہ لام التعلیل ہے اور یکتبہ فعل مضارع منصوب بالفتح ہے اور علی السبورتی جار مجرور، یعنی کہ استاد کھڑا ہو گیا تاکہ بلیک بورڈ پر لکھے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں اس لیکتبہ کو اگر ہم مصدر میں تبدیل کرتے ہیں تو ہم کیا لکھیں گے؟ للکتابتی، ٹھیک ہے، فعل ہے کتبہ یکتبو اور اس کا مصدر ہوگا کتابتن۔ تو اس کی جگہ پر جب ہم للکتابتی لکھیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ جار مجرور ہوگا۔ دیکھیں ابھی ہمارے اس سبق میں ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہم انہیں مصدر میں تبدیل کریں، یہ سب میں آپ لوگوں کے نالج کے لیے بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بھی آتا ہو، فی الحال میں چاہتی ہوں کہ آپ کو اس کا ایک آئیڈیا ہو جائے۔ چلیے اب جز نمبر 3 ہے خرجت من الفصل لاشرب الماء۔ ابھی میں تمام جملوں کو انالائز نہیں کروں گی، جس جملے میں کوئی مشکل ہوئی نا اسے انالائز کروں گی، باقیوں کو آپ نے خود انالائز کرنا ہے۔ بہت آسان جملہ ہے، اسے آپ خود انالائز کریں اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ میں پانی پینے کے لیے کلاس روم سے نکلا تھا، یا اس کا ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ میں کلاس روم سے نکلا تھا تاکہ میں پانی پیوں۔ تو اب یہ ہے لاشربا، چلیے اسے مصدر میں تبدیل کریں، لشرب الماء۔ جب ہم لکھیں گے لشرب الماء تو لی کیا ہوگا؟ یہ حرف جر ہوگا، شربی اسم مجرور ہوگا، وہو مضاف، اور الماء اس کا مضاف الیہ ہوگا۔ چلیے جز نمبر 4 ہے ذهب ابی الی جدہ لیشتری سیارتن۔ دیکھیں یہ جو ہماری بک 2 ہے نا، اس میں ہم فعل کی مختلف فارمز کو سمجھیں گے، اور جب ہم بک 2 کو ختم کریں گے تو اس وقت تک ہم فعل ثلاثی کو مکمل طور پر سمجھ چکے ہوں گے۔ فی الحال تو ہم فعل ثلاثی کے وہ افعال کر رہے ہیں نا جو کہ سالم ہیں، یعنی کہ ساؤنڈ ہیں، اور فعل ثلاثی کے جو ویک وربز ہیں نا، یعنی کہ ناقص افعال، ان کو ہم ابھی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو اچھا مجھے بتائیے کہ فعل جو ہے نا وہ ویک کیسے ہوتا ہے، کیسے ناقص ہوتا ہے؟ جی ہاں، ویک لیٹرز کی وجہ سے۔ اور ویک لیٹرز کون کون سے ہوتے ہیں؟ یا اور واو۔ تو کسی فعل کے روٹ ورڈ میں اگر یا واو موجود ہو تو اسے ہم ویک ورب کہیں گے، یعنی کہ فعل ناقص، اور اس کمزوری کی وجہ سے اس کی گردان جو ہے نا وہ نارمل انداز سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ اسے ہم انشاءاللہ تعالی آگے جا کر سیکھیں گے۔ تو چلیے ابھی ہم فی الحال یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اشترا کیا ہے۔ اس میں غور کریں، یہ حمزہ اور تا جو ہے نا یہ ایکسٹرا حروف ہیں، یعنی کہ دراصل اس کا روٹ ورڈ شرع ہے، اور اب یہ کیا ہو گیا؟ اشترا۔ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ فعل ماضی کے فا کلمہ پر اور لام کلمہ پر ہمیشہ فتح ہوتی ہے، تو پھر اسی اصول کے مطابق اس شرع کے آخری حرف پر کیا ہوگی؟ فتح۔ تو پھر ہمیں فتح نظر کیوں نہیں آ رہی؟ وہ اس لیے کہ اس فتح کو ہمارا ذہن تو دیکھ سکتا ہے لیکن آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اور جس فتح کو ہمارا ذہن تو دیکھ سکتا ہے لیکن آنکھ نہیں دیکھ سکتی تو اسے ہم عربی گرامر کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ الفتحۃ المقدرہ۔ یہ سب انشاءاللہ تعالی ہم جلدی سیکھنے والے ہیں۔
تو الفتحۃ المقدرہ کے معنی کیا ہوں گے؟ ایسٹیمیٹڈ فتح. اور اب اس شرح کو ہم اس طرح ڈسکرائب کریں گے کہ ہم کہیں گے فعل ماضٍ مبنی علی فتحۃ المقدرہ. لیکن اگر ہم کہتے ہیں نصرہ تو اس کے آخر میں یہ جو فتح ہے اسے چونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس لیے اسے ہم کہیں گے فعل ماضٍ مبنی علی فتح، یعنی کہ یہ فتح جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے. لیکن شرح کو دیکھیں، اس پر فتح جو ہے نا وہ ہمیں آنکھوں سے تو نظر نہیں آ رہی، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ اصولاً یہاں پر موجود ہے. اس لیے اسے ہم الفتحۃ المقدرۃ کہیں گے. انہیں مکمل طور پر ڈسکرائب کرنا ہم بک 3 میں سیکھیں گے، اور اسے بھی انشاءاللہ تعالی جب میں سینکڑوں مرتبہ دہراؤں گی تو یہ سب کہنا بھی آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. تو خریدنے کے لیے ہم شرح کا فعل ثلاثی استعمال نہیں کرتے، بلکہ ہم اس کے لیے اس کے 8ویں باب کو استعمال کرتے ہیں، جسے انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد سیکھیں گے. تو اشترا کا تعلق فارم 8 سے ہے، ٹھیک ہے نا، یہ 8واں باب ہے، یعنی یہ ہوگا اشترا یشتری. تو چلیے اب اس کے 5 in your pocket بنائیں. یشتری، تشتری، تشتری، اشتری، نشتری. تو چلیے مجھے بتائیے اشترا میں فا کلمہ کہاں ہے؟ شین. اور عین کلمہ را. اور لام کلمہ یا. یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو الف مکسورہ ہے نا یہ دراصل یا ہے. تو یشتری کی صورت میں جب یہ کسرہ آ جاتی ہے تو یہ یا واپس ظاہر ہو جاتی ہے. اشترا میں اس کے آخر میں الف مکسورہ آتی ہے، لیکن جب ہم یشتری کہتے ہیں تو یہ الف مکسورہ یا میں بدل جاتی ہے، یعنی کہ یہ واپس اپنی اصلی حالت میں آ جاتی ہے. یہاں دیکھیں نا کہ اشترا میں اس یا کے نیچے میں نے نقطے نہیں لگائے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ہم اسے الف پڑھ رہے ہیں، اشترا. اور جب یا کو عرب لوگ الف پڑھتے ہیں تو وہ اس کے نیچے نقطے نہیں لگاتے اور اسے الف مکسورہ کا نام دیتے ہیں. لیکن جب یا کو وہ یا ہی پڑھتے ہیں تو اس کے نیچے وہ لوگ نقطے لگاتے ہیں. تو اب اس یشتری کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بالضمۃ المقدرہ، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ یہ ایسٹیمیٹڈ ضمہ ہے. اور یہ ضمہ کہاں پر ہوگی؟ جی ہاں، اس جگہ. ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ فعل مضارع کے لام کلمہ پر ہمیشہ ضمہ ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر، سمع یسمع. تو ان سب کے لام کلمہ پر ضمہ ہے، لیکن یہاں پر ہم اس کے ضمہ کو لکھتے نہیں ہیں، یعنی ہم اسے اشترا یشتری لکھتے ہیں. تو ہمیں پتہ ہے کہ اس پر ضمہ ہوتی ہے اور یہ ضمہ ایسٹیمیٹڈ ہوتی ہے. پہلے سے پتہ ہے ہمیں کہ اس پر ضمہ ہوتی ہے. تو اگر اس قسم کا کوئی فعل ہو جس کا لام کلمہ یا واو ہو تو اب ہم اسے کیسے منصوب بنائیں گے؟ ہم اس پر فتح لگا دیں گے. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ جب یہ منصوب ہوگا تو ہم اس پر فتح لگا دیں گے. تو یاد رکھیں کہ جب کبھی یشتری سے پہلے ہم ان لگائیں گے تو پھر ہم اس کے اس لام کلمہ پر فتح بھی لگا دیں گے، اور اگر اس سے پہلے لام و تعلیل آ جائے نا تب بھی ہم اسے یشتریہ کر دیں گے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ نہ صرف یہ فعل بلکہ ہر وہ فعل جس کے آخر میں
واو یا آ جائے تو منصوب ہونے پر اس پر ہم فتح لگا دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اب اس فتح کو چھپانا نہیں ہے، اب اسے ظاہر کرنا ہے. لیکن یہ جو ہے نا، یہ ان افعال کے اصول ہیں جنہیں ہم آگے جا کر پوری تفصیل سے پڑھیں گے. لوگ جو ہے نا خواہ مخواہ عربی افعال سے ڈرتے رہتے ہیں. یہ دراصل بہت خوبصورت اور انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. عربی افعال کو صرف وہ لوگ ناپسند کرتے ہیں جنہیں میتھمیٹکس نہیں آتا کیونکہ یہ قاعدے اور اصول کے مطابق ہوتے ہیں. دیکھیں نا، بہت سے دوسرے ایسے بھی سبجیکٹس ہوتے ہیں جن کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا میتھس اچھا ہو، جیسے فزکس، کیمسٹری اور دوسرے بہت سے سبجیکٹس. تو عربی زبان بھی میتھس کی طرح ہے. جیسے کلیے نہیں ہوتے، عربی کے بھی اسی طرح کلیے اور قاعدے ہوتے ہیں تو اس موقع پر آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اگر اس طرح کے افعال جب مرفوع ہوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، انہیں اسی طرح رہنے دیتے ہیں. لیکن جب یہ منصوب ہو جاتے ہیں نا، تو پھر ان کے آخر میں ہم ایک فتح لگا دیتے ہیں. تو اب یہاں پر ذہبہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، اور اس ابی میں جو ابو ہے وہ اس کا فاعل ہے، وہ ہوا مضاف، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے. الی حرف جر ہے، اور جدتا یہ اس کا اسم مجرور ہے. اچھا، اگر یہ مجرور ہے تو اس پر فتح کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے. اور پھر یہ لی کیا ہے؟ یہ لام تعلیل ہے. اور یشتریہ یہ فعل مضارع منصوب بالفتح ہے. اور سیارتن جو ہے نا، یہ اس یشتری کا مفعول بہ ہے، یعنی کہ میرے ابو جدہ گئے تھے تاکہ ایک گاڑی خریدیں. اب جز نمبر 5 ہے خلقنا اللہ تعالی لنعبدہ. اب یہ کون سا فعل ہے؟ عبدہ یعبدو، اور اس کا مصدر کیا ہوگا؟ عبادتن. تو اس کا مصدر بھی آپ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ اسے خود مصدر میں تبدیل کر سکتے ہیں. تو اب یہاں پر خلقہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، اور نہ یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور اللہ جو ہے نا یہ اس کا فاعل ہے. اور یہ تعالی جو ہے نا یہ فارم 6 ہے، اسے انشاءاللہ تعالی ہم آگے جا کے پڑھیں گے. اور یہاں پر لی کیا ہے؟ یہ لام تعلیل ہے، اور نعبدہ یہ فعل مضارع منصوب بالفتح ہے. اور نعبدہ کا فاعل کون ہوگا؟ نحنو. اور یہ جو ہو ہے نا یہ اس کا مفعول بھی ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں. جز نمبر 6 ہے دخلت الحمام لاغسل وجہی، یعنی کہ میں غسل خانے میں داخل ہوا تاکہ اپنے چہرے کو دھوؤں. تو اب یہاں پہ دیکھیں اغسلا یہ فعل مضارع منصوب ہے. چلیے اگر ہم اسے مصدر میں تبدیل کریں گے تو ہم کیا لکھیں گے؟ غسلن. اس کا مصدر ہوتا ہے غسلن. تو اس کا مصدر بھی آپ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ اسے خود مصدر میں تبدیل کر سکتے ہیں. پھر جز نمبر 7 ہے ذهبت الى مکتب البرید لآخذ البرقیۃ التي جاءتنی من ابی. ٹھیک ہے نا؟ یہ لمبا جملہ ہے. اب یہاں پہ ذہب کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، اور تو یہ اس کا فاعل ہے. الہ حرف جر ہے، مکتبی اسم مجرور ہے، وہو مضاف، اور البریدی اس کا مضاف الیہ ہے. پھر لی کیا ہے؟ یہ لام تعلیل ہے، اور آخذہ یہ فعل مضارع منصوب بالفتح ہے. اور البرقیۃ یہ اس کا مفعول بھی ہے. اور یہ جو التی ہے نا یہ اس البرقیۃ کی نعت ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک اسم الموصول ہے،
اس لیے جاءتنی من ابی یہ اس کا صلۃ الموصول ہے۔ تو چلیے اس صلۃ الموصول کو انالائز کرتے ہیں۔ یہاں پر جاء کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے، اور یہ تا جو ہے یہ تا تانیثی ہے، اور جاءت کا فاعل کہاں ہے؟ جی ہاں، اس کا فاعل مستتر ہوتا ہے، اور اس میں ہیا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے، اور یہ جو یا متکلم ہے نا یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور من کیا ہے؟ حرف جر ہے، اور یہ ابھی اسم مجرور ہے، وہ مضاف، اور یا متکلم جو ہے نا یہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ یعنی کہ میں ٹیلی گرام لینے کے لیے ڈہانے گیا تھا، جو کہ میرے لیے میرے ابو کی طرف سے آیا تھا۔ چلیے اب اگلا جز ہے فتحت النافذۃ لیدخل الہواء فدخل الذباب، یعنی کہ میں نے کھڑکی کھولی تھی کہ ہوا داخل ہو جائے تو ایک مکھی داخل ہو گئی۔ تو اب یہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ فتح کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، تو اس کا فاعل ہے، اور النافذۃ یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور لی کیا ہے؟ یہ لام تعلیل ہے، اور یدخلا یہ فعل مضارع منصوب بالفتح ہے، اور الہواء دیکھیں یہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے یہ یدخلا کا فاعل ہے۔ لیدخل الہواء تاکہ ہوا داخل ہو جائے۔ پھر یہ جو فا جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور دخلا جو ہے فعل ماضی ہے، اور الذباب یہ اس دخلا کا فاعل ہے۔ یعنی کہ میں نے کھڑکی کھولی تھی تاکہ ہوا داخل ہو جائے تو ایک مکھی داخل ہو گئی۔ چلیے جز نمبر 9 ہے یا حمزۃ اذهب الآن الى السوق لاشتری دفاتر۔ آپ دیکھیں یہاں پہ بھی لام و تعلیل نے اشتری کو اشتریہ میں تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہاں پہ یہ منصوب ہے اس لیے اس کے یا پر فتح آ گئی ہے۔ تو اب آگے لکھا ہے وَأَقْلَامًا لِي وَلَكَ وَلِسُعَادَ۔ اب یہاں پہ یا جو ہے یہ حرف ندا ہے، اور حمزہ تو جو ہے نا یہ اس کا منادہ ہے۔ پھر اذهب فعل مضارع مرفوع بالضمہ ہے، اور الآن یہ ایک ظرف ہے، الی السوق جار مجرور ہے۔ پھر لی جو ہے یہ لام تعلیل ہے، اور اشتریہ فعل مضارع منصوب بالفتح ہے، اور پھر دفاترہ جو ہے نا یہ اس اشتریہ کا مفعول بھی ہے۔ وا جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور اقلامن معطوف علی دفاترہ ہے، اور پھر لی جار مجرور ہے۔ اب یہ وا حرف عطف ہے، اور لکا جار مجرور، اور پھر حرف عطف ہے، اور لی سعادہ یہ بھی جار مجرور ہے۔ اور دیکھیں سعادہ کے آخر میں ایک فتح کیوں ہے؟ کیونکہ یہ سعادہ جو ہے یہ ممنوع من الصرف ہے، یہ یہاں پر مجرور ہے، اور یہ مجرور بالفتح ہوتی ہے۔ اب اس دفاترہ کو دیکھیں یہ بھی ممنوع من الصرف ہے، اس لیے دیکھیں نا اس کے آخر میں ایک فتح آئی ہے، اور اقلامن کو دیکھیں یہ ممنوع من الصرف نہیں ہے نا، اس لیے اس کے آخر میں فتح کی تنوین ہے۔ تو اس طویل جملے کے معنی ابھی کرتے ہیں، یعنی کہ اے حمزہ ابھی میں بازار کی طرف جاتا ہوں تاکہ اپنے لیے اور تمہارے لیے اور سعاد کے لیے کاپیاں اور قلم خریدوں۔ تو چلیے ابھی سوال نمبر 9 پر آ جاتے ہیں۔ عجب عن الاسئلۃ الآتیۃ مستعملا لام التعلیل۔ پچھلے سوال میں انہوں نے خود لام و تعلیل کو استعمال کیا تھا، اور اب وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ استعمال کریں۔ بڑی ہو گئی، بس اب آپ کی باری ہے۔ تو جز نمبر 1 ہے لما دخلتم المطعم، یعنی کہ تم میس میں کیوں داخل ہوئے؟ مطعم کسے کہتے ہیں؟ کھانا کھانے کی جگہ کو، جیسے میس یا کینٹین۔ تو اب ہم نے جو اس کا جواب لکھنا ہے نا، اس میں
نشربو کو استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، لام و تعلیل کے ساتھ ہم نے اس فعل کو استعمال کرنا ہے. تو چلیے اب ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں دخلنا المطعم لنشرب الماء. جز نمبر 2 ہے لما خرجت من المدرستی، یعنی کہ تم اسکول سے کیوں نکلے. تو اب ہم نے لام و تعلیل کے ساتھ اشتری کو استعمال کرنا ہے. تو اب ہم یہاں پر کیا لکھیں؟ تو ہم لکھ لیتے ہیں خرجت لاشتری قلما، یعنی کہ میں ایک قلم لینے کے لیے نکلا تھا. چلیے اب جز نمبر 3 ہے لما ذهبت الى قریتک یوم الجمعۃ، یعنی کہ تم جمعے کے دن اپنے گاؤں کیوں گئے تھے. تو اب ہم نے لام و تعلیل کے ساتھ اس فعل کو استعمال کرنا ہے ازورو. تو چلیے اب ہم یہاں پر لکھیں گے ذهبت لازور اہلی، یعنی کہ میں اپنے گھر والوں سے ملنے گیا تھا. تو جز نمبر 4 ہے لما ذهبتن الى المکتبۃ یا اخوات، یعنی کہ اے بہنوں تم سب لائبریری کیوں گئی تھی. تو اب ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں ذهبنا لنقرأ المجلۃ، یا ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں لنقرأ الکتب. جز نمبر 5 ہے لما جاء اخوک الی المدینۃ المنورۃ، یعنی کہ تمہارا بھائی مدینہ منورہ کیوں گیا تھا. تو اب اس کے جواب میں ہم نے یدرسو کو استعمال کرنا ہے. تو چلیے اب ہم لکھیں گے جاء اخی الی المدینۃ المنورۃ لیدرس اللغۃ العربیۃ، یعنی کہ میرا بھائی مدینہ منورہ عربی زبان پڑھنے کے لیے گیا تھا. جز نمبر 6 ہے لما خرج زمیلک من الفصل، یعنی کہ تمہارا کلاس فیلو کلاس روم سے کیوں نکلا تھا. تو اس کے جواب میں ہم نے یغسل کو استعمال کرنا ہے لام و تعلیل کے ساتھ. تو اب ہم یہاں پر لکھیں گے خرج زمیلی من الفصل لیغسل وجہہ، یعنی کہ میرا کلاس فیلو اپنے چہرے کو دھونے کے لیے کلاس روم سے نکلا تھا. جز نمبر 7 ہے لما خلقنا اللہ تعالی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا. تو اس کا جواب ہم نے ابھی پڑھا تھا، وہی لکھ لیتے ہیں خلقنا اللہ تعالی لنعبدہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بنایا کہ ہم اس کی عبادت کریں. جز نمبر 8 ہے لما قام المدرس، یعنی کہ استاد کیوں کھڑا ہوا تھا. اب یکتبو کو ہم نے لام و تعلیل کے ساتھ استعمال کرنا ہے. تو چلیے اب یہاں پر لکھتے ہیں ہم قام المدرس لیکتب علی السبورۃ، یعنی کہ استاد بلیک بورڈ پر لکھنے کے لیے کھڑا ہوا تھا. چلیے جز نمبر 9 ہے لما تذهب الى مکتب البرید الآن، یعنی کہ تم ابھی ڈاکخانے کیوں جا رہے ہو. تو اب ہم نے آخذو کو استعمال کرنا ہے. تو چلیے اب ہم اس کا جواب لکھ لیتے ہیں اذهب لآخذ البرقیۃ، یعنی کہ میں ٹیلی گرام لینے جا رہا ہوں. اچھا جز نمبر 10 ہے لما تدرسون اللغۃ العربیۃ یا اخوانو، یعنی کہ اے بھائیو تم عربی زبان کیوں پڑھ رہے ہو. تو اب ہم نے جواب میں نفہم کو استعمال کرنا ہے. چلیے استعمال کرتے ہیں. ہم لکھیں گے ندرس اللغۃ العربیۃ لنفہم القرآن الکریم، یعنی کہ ہم قرآن کریم کو سمجھنے کے خاطر عربی زبان پڑھ رہے ہیں.
چلیے ابھی سوال نمبر 10 پر آ جاتے ہیں۔ تأمل ما یلی یعنی کہ درج ذیل پر غور کریں۔ جز نمبر 1 ہے لا یمکنو کا لا یمکنو ان تجلس ہنا۔ یہ بریکٹ میں کیوں لکھا ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم اسے لا یمکنو کا بھی لکھ سکتے ہیں اور لا یمکنو بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر لا کیا ہے؟ حرف نفی ہے۔ یمکنو فعل مضارع مرفوع بالضمہ، اور فاعل، ابھی فاعل کو چھوڑیں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں کہ یہ کا کیا ہے، یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور ان تجلسا یہ مصدر المؤول ہے جو اس یمکنو کے لیے فاعل کے طور پر آیا ہے، اور ہونا کیا ہے؟ یہ ظرف و زمان ہے، تو اس کے معنی ہوں گے کہ تمہارے لیے یہ ممکن نہیں کہ تم یہاں بیٹھو۔ ھذا مقعد عثمان، یعنی کہ یہ عثمان کی سیٹ ہے، عثمان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ چلیے اب اس ان تجلسا کو اگر ہم مصدر میں تبدیل کریں تو ہم کیا لکھیں گے؟ تو ہم لکھیں گے الجلوسو۔ جلوسو کیوں کہا میں نے؟ اس لیے کہ یہاں پر ہم نے مصدر کو فاعل کے طور پر لکھنا ہے، اس لیے ہم اسے مرفوع رکھیں گے، تو ہم لکھیں گے الجلوسو۔ جز نمبر 2 ہے یمکنو کا یمکنو ان تخرج من الفصل الآن، یعنی کہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ تم ابھی کلاس روم سے نکلو۔ مجھے یقین ہے کہ اب اسے آپ خود انالائز کر سکتے ہیں۔ پھر یہاں پر لکھا ہے یمکنک الخروج من الفصل الآن، دیکھیں اب انہوں نے ان تخرجا کا مصدر خود ہی لکھ دیا، ٹھیک ہے، خود ہی مینشن کر دیا۔ تو اب یہاں پر یمکنو فعل مضارع ہوگا، کا اس کا مفعول بھی ہوگا، اور الخروج یہ اس کا فاعل ہے۔ پھر من الفصل جار مجرور ہے اور الآن ظرف ہے، یعنی کہ تمہارے لیے اب کلاس روم سے نکلنا ممکن ہے۔ جز نمبر 3 ہے ایمکننی ان آخذ هذه المجلة الى البیت۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں بریکٹ میں ایمکنو لکھا ہوا ہے، یعنی کہ ہم اس کی جگہ پر اسے بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اس جملے کے معنی ہوں گے کیا یہ میرے لیے ممکن ہے کہ میں یہ رسالہ گھر لے جاؤں؟ ٹھیک ہے نا، مجلہ کسے کہتے ہیں؟ میگزین یا رسالے کو۔ چلیے جز نمبر 4 ہے ابھی مریض جداً، یعنی کہ میرے ابو بہت بیمار ہیں۔ پھر آگے ہے لا یمکنہ ان یذهب الی المصنع۔ اب یہاں پہ دیکھیں یمکنو فعل مضارع ہے، ہو جو ہے نا یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور ان یذهب یہ اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے، اور الی المصنع جار مجرور ہے، یعنی کہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ فیکٹری جائے۔ جز نمبر 5 ہے ھذا یمکنو و ھذا لا یمکنو، یعنی کہ یہ ممکن ہے اور یہ ناممکن ہے۔ تو یہاں پر ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ ہمیں یہاں پر یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اکثر یمکنو کے بعد جو ہے اس کا فاعل آتا ہے، لیکن یہاں پہ دیکھیں یمکنو کے بعد اس کا فاعل نہیں آیا، یعنی کہ ضروری نہیں ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یمکنو کے اندر اس کا فاعل مستتر ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یمکنو کے بعد اس کا فاعل لکھا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 11 ہے تأمل الامثلۃ لمنذ، یعنی کہ اب ہم نے منذ کے لیے مثالوں کو پڑھنا ہے۔ ان مثالوں میں کسے استعمال کیا گیا ہے؟ منذ کو، اور یہ منذ کیا ہے؟ یہ ایک حرف جر ہوتا ہے، منذ حرف جر ہے، اسے آپ ظرف نہ سمجھنے بیٹھ جانا، یہ ظرف نہیں ہے، یہ حرف جر ہے۔ اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اردو میں معنی ہوں گے سے، اور انگلش میں اس کے معنی ہوں گے سنس۔ تو جز نمبر 1 ہے ما رأیت محمدًا منذ
یوم الجمعتی. تو اب یہاں پہ دیکھیں ما کیا ہے، حرف نفی ہے. رأیتو کو دیکھیں، اس میں رأی فعل ہے اور تو اس کا فاعل ہے، اور محمدن جو ہے نا یہ اس کا مفعول بھی ہے. پھر منذ جو ہے یہ حرف جر ہے اور یومی اس کا اسم مجرور ہے وہو مضاف، اور الجمعتی اس کا مضاف الیہ ہے. یعنی کہ میں نے محمد کو جمعے کے دن سے نہیں دیکھا، سنس فرائیڈے. جز نمبر 2 ہے ہوا غائب منذ اسبوع. اب یہاں پر ہوا مبتدا ہے اور غائبن اس کی خبر ہے، اور منذ کیا ہے، یہ حرف جر ہے، اور اسبوعین کیا ہے، یہ اس کا اسم مجرور ہے. ٹھیک ہے، یہ جار مجرور ہے، یعنی کہ وہ ایک ہفتے سے غائب ہے. اسبوعین کے معنی ہیں ہفتہ، ویک. جز نمبر 3 ہے نسکنو فی ھذا البیت منذ سنۃ. اب نسکنو کیا ہے، فعل مضارع مرفوع بالضمہ، اور فاعل الفاعل ضمیر مستتر وتقدیرہ نحن. فی حرف جر ہے، ھذا اسم مجرور ہے، اور البیتی ھذا کا بدل ہے. منذ پھر ایک حرف جر ہے اور سنتن اس کا اسم مجرور ہے. یعنی کہ ہم اس گھر میں 1 سال سے رہ رہے ہیں، سنس 1 year. جز نمبر 4 ہے ہوا مریض منذ رجوعہ من بلدہ. اب یہاں پہ ہوا مبتدا ہے اور مریدن اس کی خبر ہے، منذ حرف جر ہے، اور رجوعی یہ اس کا اسم مجرور ہے وہو مضاف، اور ہی اس کا مضاف الیہ ہے. پھر من حرف جر ہے، بلدی اسم مجرور ہے وہو مضاف، اور ہی اس کا مضاف الیہ ہے. یعنی کہ جب سے وہ اپنے ملک سے لوٹا ہے وہ بیمار ہے. جز نمبر 5 ہے عارف ھذا الشیخ منذ 5 سنوات. عارف کیا ہے، یہ فعل ہے عرفہ یعرف، اور اس کا فاعل کہاں ہے، الفاعل ضمیر مستتر وتقدیرہ انا. اور ھذا کیا ہے، ھذا جو ہے نا یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور الشیخہ یہ اس ھذا کا بدل ہے، اور منذ حرف جر ہے، 5 اسم مجرور ہے وہو مضاف، اور سنواتن اس کا مضاف الیہ ہے. یعنی کہ میں اس شیخ کو 5 سال سے جانتا ہوں. سوال نمبر 12 ہے تأمل ما یلی، یعنی کہ درج ذیل پر غور کریں. ہوا یرا، انت ترا، انا ارا، نحن نرا. دیکھیں الحمدللہ یہ فعل بھی میں آپ کو پڑھا چکی ہوں. یہ کون سا فعل ہے، اس کا ماضی ہوگا رآ اور مضارع یرا. چلیے یرا کے 5 in your pocket بنائیں. یرا، ترا، ترا، ارا، نرا. لیکن جب ہم سبق نمبر 28 اور 29 میں جائیں گے نا تو پھر ہم اس کی پوری گردان بنائیں گے. فی الحال ہم کیا کر رہے ہیں، فی الحال ہم اس کی ان چند ایک فارمز کو استعمال کر رہے ہیں نا، پھر آگے جا کر ہم اس کی پوری گردان بنانا سیکھیں گے، کیونکہ یہ بھی ایک ویک ورب ہے. دیکھیں نا اس میں ویک لیٹر موجود ہے نا، اس لیے یہ ایک ویک ورب ہے. تو یہاں پر لکھا ہے یدع المدرس اشیاء علی مکتبہ، یعنی کہ استاد اپنی ٹیبل پر چیزیں رکھتا ہے. او یرسم علی السبورۃ اشیاء، یا پھر وہ بلیک بورڈ پر تصویروں کو ڈرا کرتا ہے. ٹھیک ہے، تصویریں بناتا ہے. وَيَسْأَلُ كُلًّا مِنَ الطُّلَّابِ، اور وہ ہر ایک اسٹوڈنٹ سے سوال کرتا ہے ماذا ترى علی المکتب یا علی السبورۃ. وَيُجِيبُ الطَّالِبُ وَيَقُولُ، تو اس کے جواب میں اسٹوڈنٹ کیا کہتا ہے، ارا قلمًا وکتابًا وساعةً. ٹھیک ہے، تو اس طرح کر کے استاد نے کیا کرنا ہے، یا تو ٹیبل پر چیزیں رکھ کے ان کے بارے میں سوال کرنا ہے،
یا پھر چیزیں اگر ٹیبل پہ نہیں رکھنی تو پھر انہی چیزوں کی تصویریں وہ بلیک بورڈ پہ بنائے گا اور اسٹوڈنٹ سے پوچھے گا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، عربی میں، اور اسٹوڈنٹ نے بھی پھر عربی میں اس کا جواب دینا ہے۔ چلیے میں آپ کا ٹیسٹ لے لوں، اب آپ تو میرے سامنے موجود نہیں ہیں، تو چلیے ایک ٹیسٹ ہو جائے۔ چلیے اب مجھے بتائیں ماذا ترى؟ جی ہاں، آپ کا جواب ہونا چاہیے ارا قلمن۔ چلیے اب میں پھر سوال کرتی ہوں ماذا ترى؟ تو اب آپ کا جواب ہوگا ارا مکتبن۔ چلیے اب بتائیے ماذا ترى؟ تو اب آپ نے کیا کہنا ہے؟ ارا کتابن۔ چلیے اب بتائیے ماذا ترى؟ چلیے اب آپ کا جواب تو میں نہیں سن سکتی، اس لیے میں ہی بتا دیتی ہوں، ارا سیارتن۔ تو اس طرح آپ نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ سوال جواب کرنا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ چلیے اب سوال نمبر 13 ہے تأمل ما یلی۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ارجو کو اور تسمح، ان دونوں کو جملوں میں استعمال کرنے کا طریقہ دیکھنا ہے۔ تو جز نمبر 1 ہے ارجو ان تسمح لی بالجلوس ہنا۔ تسمح یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے سمح یسمح، تو باقی اس کو آپ خود انالائز کر سکتے ہیں۔ ارجو دیکھیں یہ فعل مضارع ہے اور فاعل کون ہے؟ اس میں فاعل مستتر ہوتا ہے نا، انا کی ضمیر، اور ان تسمح یہ کیا ہے؟ یہ اس کا مفعول بہ ہے، اور لی کیا ہے؟ جار مجرور ہے، بالجلوسی جار مجرور ہے، اور ہنا یہ ظرف و زمان ہے، یعنی کہ میری درخواست ہے کہ آپ مجھے یہاں بیٹھنے کی اجازت دیں، ٹھیک ہے۔ بالجلوسی، جلوسی کیا ہے؟ یہ مصدر ہے۔ چلیے اب اسے مصدر المؤول میں تبدیل کریں تو ہم لکھیں گے بِأَنْ أَجْلِسَ۔ دیکھیں یہ جو تسمح ہے نا، اس کے بعد بھی ضرور آتا ہے، چاہے ہم اس کے بعد کوئی اسم لکھیں یا مصدر لکھیں یا مصدر مؤول لکھیں، کچھ بھی لکھیں گے اس کے ساتھ ہمیں بھی لکھنا ہوگا، اس لیے ہم یہاں پر لکھیں گے بِأَنْ أَجْلِسَ۔ دیکھیں جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں دا بک از آن دا ٹیبل، ٹھیک ہے، ہم ان دا ٹیبل نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں آن دا ٹیبل۔ اسی طرح عربی زبان میں بھی کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے لیے اسپیشل حرف جر استعمال کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ حرف جر کیا ہے؟ انگلش کی جو پریپوزیشن ہوتی ہے یہ وہی ہے، ٹھیک ہے نا، ان، آن، ایٹ، یہ وہی ہیں۔ چلیے اب جز نمبر 2 ہے ارجو ان تسمح لہو بالخروجی۔ اب دیکھیں یہاں پہ خروج کے ساتھ بھی حرف جر بھی آیا ہے، یعنی کہ میری درخواست ہے کہ آپ اسے نکلنے کی اجازت دیں۔ ابھی دیکھیں ہم کسی اور کی سفارش کر رہے ہیں۔ اچھا اب یہاں پر بالخروجی کو مصدر مؤول میں تبدیل کریں تو یہ ہو جائے گا بِأَنْ یخرجا، ٹھیک ہے نا، ہم کسی اور کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا، اس لیے ہم یہاں پر لکھیں گے بِأَنْ یخرجا۔ جز نمبر 3 ہے ارجو ان تسمح لنا بالدخول، یعنی کہ میری درخواست ہے کہ آپ ہمیں داخل ہونے کی اجازت دیں۔ چلیے ابھی اس بالدخول کو مصدر میں تبدیل کریں تو یہ ہو جائے گا بِأَن ندخلا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ دیکھیں لنا آیا ہے نا، اس لیے لنا کے مطابق ہم یہاں پر لکھیں گے ندخلا، اور ہم مصدر مؤول کے ساتھ بھی کو لگائیں گے۔ جز نمبر 4 ہے ارجو ان تسمح لحامد بزیارتک۔ تو اب اس کے معنی ہیں کہ میری درخواست ہے کہ آپ حامد کو اپنے ساتھ ملاقات کی اجازت دیں۔ یہ کون سا فعل ہے؟ زارا یزورو، اور اس کا مصدر ہوتا ہے زیارتن، فعالتن کے وزن پر۔ تو اگر اس کی جگہ ہم مصدر مؤول لکھیں گے تو پھر ہم لکھیں گے
بِأَن یزورکا۔ سوال نمبر 14 ہے ہذہ اسماء فصول السنۃ، یعنی کہ یہ سال کے موسموں کے نام ہیں۔ پہلا نام کیا ہے؟ الشتاء، یعنی کہ ونٹر، موسم سرما۔ پھر ہے الربیع، یعنی کہ بہار کا موسم، سپرنگ۔ پھر ہے الصیف، یعنی کہ موسم گرما، سمر۔ اور پھر ہے الخریف، یعنی کہ آٹم، خزاں۔ چلیے اب الکلمات الجدیدۃ کی ٹیبل پر آ جائیں۔ تو پہلا ہے عطلۃ۔ عطلۃ کے معنی کیا ہیں؟ چھٹی۔ پھر ہے العام المقبل۔ مقبل کے معنی ہیں نیکسٹ۔ العام سال، ایئر، یعنی کہ نیکسٹ ایئر، اگلا سال۔ پھر ہے الذباب، یعنی کہ مکھی، اور اس کی جمع ہوگی ذبان، مکھیاں۔ پھر ہے مصر، یعنی کہ مصر، ایجپٹ۔ پھر ہے ہدوون۔ ہدوون کے معنی ہوتے ہیں خاموشی، سکون۔ پھر ہے اعلان، یعنی کہ اعلان، اناؤنسمنٹ۔ پھر ہے اہلن۔ اہلن کے معنی ہوں گے والے یا لوگ، جیسے ہم کہتے ہیں گھر والے، اسکول والے، کلاس والے، ٹھیک ہے نا؟ تو اہل اسے کہتے ہیں، گروپ والے۔ اور اہلن اسپیشلی گھر والوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، فیملی کے لیے۔ پھر آگے ہے ظرفن، یعنی کہ لفافہ، انویلوپ، اور اس کی جمع ہوگی ظروفن۔ پھر ہے دوداءن۔ دوداءن کسے کہتے ہیں؟ شور کو، نوائز۔ پھر ہے عشاءن۔ عشاءن کہتے ہیں ڈنر کو، رات کے کھانے کو۔ پھر ہے علاجن۔ علاج کا مطلب ہے علاج، ٹریٹمنٹ۔ اور پھر ہے سمحہ، اس کے معنی ہیں اجازت دینا۔ یہ فعل ماضی ہے اور اس کا مضارع ہوگا یسمحو۔ پھر فعل ماضی ہے زارا اور مضارع ہوگا یزورو۔ چلیے اس کے 5 in your pocket بنائیں۔ یزورو، تزورو، تزورو، ازورو، نزورو۔ اس کے معنی ہوتے ہیں ملاقات کرنا۔ پھر فعل ماضی ہے بدأ، یعنی کہ شروع کیا، اور اس کا مضارع ہوگا یبدأو۔ پھر فعل ماضی ہے امکنہ، یعنی کہ ممکن تھا، اور اس کا مضارع ہوگا یمکنو، یعنی کہ ممکن ہے یا ممکن ہوگا۔ پھر فعل ماضی ہے بقیہ، یعنی کہ باقی تھا، اور اس کا مضارع ہے یبقا۔ پھر ہے بسقا، یعنی کہ اس نے تھوکا، اور اس کا مضارع ہوگا یبسقو۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔